ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਔਰ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬੀਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਘਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੋਮਿਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਦੀ ਤਕਮੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਰਦਾ ਬੰਦਾ ਗਸਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਲਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੀਵੀ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸ਼ੋਹਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੇ। ਹਵਾਲੇ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਆਜਜ਼ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਬੀਵੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਇਹ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਇਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਅਗਰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਗਏ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਆਪਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਏ ਆ ਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਂ ਜੀ ਮਿਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਮਿਲਦੇ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਮਿਲਦੇ। ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹਦੀ ਮਿਟ ਗਈ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਬੇਸਕੂਨੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਕੋ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਰਸੂਲ ਕੋ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋ ਆ ਕੇ ਸਕੂਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੁੜ ਤੁੜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸਕੂਨ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬੇਚੈਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਆ ਜਾਓ, ਘਰ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਕੂਨ ਲੱਭ ਜੂਗਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਕੂਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਘਰ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇ ਗਏ? ਉਹ ਭਾਈ ਗੈਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੈਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ بھی کریو جے۔ جب بھی اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے تو اللہ کے حوالے، اللہ کے نبی رسول کے حوالے، نبی رسول کے نائبین کے حوالے، اپنے ماں باپ کے حوالے اور بیوی اپنے شوہر کے حوالے، اسے سکون مل جائے گا۔ اس کے علاوہ تو مار ہی مار ہے، اس کے علاوہ تو سکون مل ہی نہیں سکتا۔ نہ اپنا گھر ہے اور نہ وہ گھر والا جس کا گھر ہے وہ رہنے دینے کے لیے تیار ہے، وہ رہنے نہیں دینا چاہتا۔ کداں دے نال رہ لو گے؟
اور جن کے ہو ان کے ہوتے نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اپنی مرضی ایسے مٹا دو جیسے مردے کی مرضی کوئی نہیں ہوتی، اور ایسے اس کے حوالے غسال کے ہو جاؤ جیسے وہ چاہے نہ لائے اور دلائے۔ یہ آ گئی گل ساڑھے جنہوں میں آ گئی ہے، ان کو جانے کی فکر ہی کوئی نہیں ہوتی، اور فکر اس لیے نہیں ہوتی، انہیں پتہ ہے کہ ان کی مرضی میں میری فکر پوری ہو گئی ہے، جب میں نے جانا ہوگا تو سائیں جی کی تو مرضی ہے وہ جائے۔ اب سائیں جی کی جب مرضی ہے تو بتانے کی اگر ضرورت ہوتی ہے تو بتا دیتے ہیں، ورنہ سائیں جی کی مرضی کا پتہ ہوتا اسے کہ سائیں جی نے یہ بتایا ہوا ہے تو وہ پھر خود اجازت دے دیتے ہیں کہ جو جانا چاہیں چلے جائیں، کیونکہ جس کام کے لیے بلایا ہوتا وہ بات ہو گئی ہوتی۔ میں شروع میں جب لاہور آیا نا، تو جب کوئی دوست میرے پاس آتا تو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی تو میں اسے اجازت دے دیتا، اور جب میری تعلیم پوری ہو جاتی میں اسے اجازت دے دیتا۔ حضرت صاحب کے ایک بڑے پیارے خلیفہ سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، انہوں نے دیکھا، کہنا کہ سائیں جی آپ کے پاس کوئی آتا آپ خود ہی کہہ دیتے ہو اجازت ہے چلے۔ میں نے کہا ہاں، جو آپ نے دیکھا وہ میں نے ہی کیا ہے نا۔ وہ یہ ہے کہ جب ضرورت ختم ہو جاتی ہے، جس مقصد کے لیے بلایا ہوتا ہے، اب اس نے کھانا کھلا دیا، دعوت کے لیے بلایا تھا، کھانا کھلا دیا، بیٹھ کر وہاں یہ باتیں کرنا، وہاں بیٹھ کر اب وقت میزبان کا لینا، یہ تو میزبان نے اس کے لیے تھوڑی بلایا ہوتا ہے۔ میزبان نے تو کھانا کھلانے کے لیے بلایا ہوتا ہے، کھانا آپ نے کھا لیا ہے، اب آپ کو اجازت لینا ضروری ہے، تو وہ میزبان آپ کو کیسے کہے؟ یہی وہ بات ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرا نبی رسول تو تمہیں نہیں کہتا کھانا کھانے کے بعد کہ اب چلے جاؤ، لیکن اللہ جو ہے سچ بتانے میں، حق بتانے میں شرم نہیں کرتا، اس لیے جب کھانا کے لیے بلایا تھا کھا لیا تو اب تمہیں اجازت ہے چلے جاؤ۔ تو یہ ہیں وہ باتیں جو بیچ بیچ میں ہیں، کرنے والا اگر جانتا ہے تو وہ کرتا ہے، اگر کرنے میں وہ شرم محسوس کرتا ہے تو اس کا یار دوست وہ کی کر دیتا ہے۔ اب کئی باتیں ہوتی ہیں، میرا بڑا بے تکلف یار دوست ہوتا ہے، میں خود بتا دیتا ہوں کہ امام ہوتا ہے، مقتدی ہوتا ہے۔ بھائی تو مقتدی ہو کے امام تو نہیں بن سکتا؟ سائیں جی تیرے کہ اللہ پروردگار کے حکم میں جو حکم ہو گیا وہ بھی تو خود ہی گھڑ لیتا ہے، بنا لیتا ہے، اور جس کا مجھے پتہ ہوتا ہے اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، اپنے آپ ہی سمجھ میں آ جائے گی، میں کہتا ہی کچھ نہیں۔ اور جدھر پتہ ہوتا ہے کہ سائیں جی اسے نہیں کہنا چاہتے تو یار دوست کوئی دیکھتا وہ بتا دیتا ہے۔ بتانا تو حکم ہوتا ہے، کوئی سائیں جی کا بتانا ہوتا ہے کہ سائیں جی کو وہ بتا رہا ہوتا ہے، پاگل مت ماری گئی ہے۔ سائیں جی خود وہی بات کر رہا ہوتا ہے، سائیں جی کا جو امام ہوتا ہے سائیں جی اسے امام جانتا ہے، نماز کے پیچھے بھی امام جانتا ہے، نماز کے بعد بھی اسے امام جانتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ مولوی صاحب، امام صاحب جب نماز پڑھاتا ہے تب تو اللہ اکبر اس کے پیچھے ہم مقتدی ہیں، جب وہ نماز پڑھا لیتا ہے ادھر آ مولوی صاحب تو ایک ہی کرتا ہے، چل گالی مکاتی، یہ سارا کیتا کرائے کھوج پاتا ہے۔ بس ہمارا آج کل یہی حال ہوا پڑا ہے، ہم میں کدھر وہ چیزیں رہ گئی ہیں جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے محبوبوں نے ہمیں دی تھی۔ سچی بات ہے، سچی بات ہی بس تک ٹھیک ہے، سچی بات ہے، کدھر رہ گئی ہیں ہی نہیں۔ اور دعویٰ اتنا بڑا بڑا ہے کہ بس جو وہ رکھتا ہے اور کوئی رکھتا ہی نہیں ہے۔ پتہ وہ کیا رکھتا ہے؟ دعویٰ وہ جو کرتا ہے وہ نہیں ہوتا، جہالت ہوتی ہے۔ خود مسلمان مومن نہیں ہوتا اور دوسروں کو جب دیکھتا ہے انہیں سارے منافق لگتے ہیں، سارے منافق لگتے ہیں۔ نبی رسول جتنے بڑے ہوتے ہیں اتنے ان کو نعوذ باللہ منہ جھوٹے لگتے ہیں، خود بڑا جھوٹا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہوگی، یہ بات یاد رہے گی۔ نمبر 1، اپنے آپ کو اللہ نبی رسول کے حوالے کر دو، ان کی مرضی کو اپنی مرضی بنا لو۔ ان کی مرضی وہی ہے جو آپ کے بھلے والی مرضیاں آپ کی ہیں۔ آپ کی مرضی ہے بالغ ہو کے میں اچھا گھر بناؤں، اچھی جگہ شادی کروں، ان کی بھی یہی مرضی ہے۔ آپ کی یہ مرضی ہے میں محتاج کسی کا نہ رہوں، بے بہا اللہ میرے کاروبار کو وسعت دے اور رزق دے، اللہ کی بھی یہی مرضی ہے۔ آپ کی یہ مرضی ہے کہ
کہ میں اللہ نبی رسول کا محبوب پیارا ہو جاؤں، قسم خدا کی ان کی بھی یہی مرضی ہے۔ جب بات یہ ہے کہ ان کے حوالے آج تک پتہ کیوں نہیں ہم نے کیا، ہم نفس کے حوالے اپنی چاہت میں ہو گئے ہیں۔ یہ اپنی چاہت مٹانے سے مٹانے سے سارا کچھ ملتا، اپنی چاہت سے کچھ نہیں ملتا۔ ایک، ہم اپنی چاہت کے حوالے ہو گئے ہیں۔ نمبر دو، چاہت کے حوالے ہونے کی وجہ سے شیطان اور شیطان کے پیروکاروں کے حوالے ہو گئے ہیں کہ وہ ہماری چاہت پوری کرنے کے قابل ہے۔ مت نہیں ماری گئی، یہ چاہت پوری کرنے کے قابل ہے۔ وہ بڑے شیطان نے جب چاہا کہ میں قیامت تک زندہ رہوں، اس نے بھی یہ چاہت اللہ کے حضور ہی پیش کی تھی، اللہ پھر مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ اللہ نے کہا ہر ایک کو پتہ ہو جائے کہ اللہ ہی دیتا ہے، ہر ایک کی چاہت پوری کرتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہو جائے، اور دینے والا بھی تو میں ہی ہوں۔ اس نے مانگی اس سے لیا ہے جو دے سکتا ہے، اور دوسرا تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے کہا جا الی مالک یوم الدین، کہ قیامت تک جا، تینوں چھٹی، تینوں کوئی نہیں ماروں گا۔ یہ ہیں وہ باتیں۔ اور اپنے آپ کو حوالے کر دو نا، اللہ جانتا بے چینی ختم ہو جائے گی۔ ہم نے اپنے آپ کو جب حوالے کر دیا تھا، اس کے بعد ہمیں چین ہی تب ملتا تھا جب جس کے حوالے کیا ہے اس کے ہم حوالے جب ہو جاتے تھے جا کے۔ ہم نے حوالے کیا تھا، انہوں نے قبول کر لیا تھا، ہمیں ٹھنڈ پہ آ جاتی تھی۔ امی ابے کے اللہ نے حوالے کیا، جب وہ سینے سے لگا لیتی ہے، چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اسے پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، رو رو کے برا حال ہو جاتا ہے۔ ادھر ماں سینے کے ساتھ لگاتی ہے، قسم خدا کی اسے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ کبھی تجربہ کر کے دیکھ لینا، ماں باپ کر کے یہ دیکھ لیں، پتہ نہیں اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے یہ ماں کی گود ہے، اور اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے یہ غیر کی گود ہے۔ پتہ لگ جاتا ہے کہ اللہ نے حوالے جو کیا ہوتا ہے ماں باپ کے، تو ماں باپ جب اسے سینے سے لگاتا ہے اسے ٹھنڈ پڑ جاتی۔ یہ ہیں وہ باتیں، پکیاں گلاں ہیں جڑیاں ہونیاں چاہیے۔ جب یہ کسی کے پاس نہیں دولت ہوتی، اپنی مرضیاں کرتا، اس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی داڑھی کیوں نہیں رکھی، پھر انہیاں گلاں سنیاں تسی، سجدہ کیوں نہیں کیتا، پھر انہیاں گلاں سنیاں تسی، وہ کی کہنا گلاں کھچ کھچ کے وہ برا حال کر دیندا ہے اپنیاں گلاں دا، ایڈیاں لال پیڑیاں چوڑیاں ہو جاندیاں، لیکن ایک گلاں کر کے گلاں کھچ کے کو اولاد نہیں ہوتی، پیٹ نہیں بھرتا، پیاس نہیں بجھتی، اللہ راضی نہیں ہوتا۔ مت ماری گئی ہے، کس کام کے پیچھے پڑ گئے ہو؟ ہینکر آفٹر، اور نہیں، مزہ یہ نہیں ہے کہ ہینکر آفٹر منی، مزہ یہ ہے کہ منی جو ہے، رزق جو ہے، وہ تیرے پیچھے بھاگے۔ تو سائے کے پیچھے بھاگے گا، وہ آگے آگے بھاگے گا۔ مومن کے آگے کوئی چیز بھاگ سکتی ہے؟ مومن کا گھیرا ہوتا ہے، سامنے سے جب کسی کو مارنا ہوتا ہے، اور جب کسی کو چھوڑنا ہوتا ہے سامنے سے ہٹ جاتا ہے۔ مومن کا مقابلہ، اللہ کے فوجی کا مقابلہ، اللہ کے مجاہد کا مقابلہ، یہ شیطان کیا کرے گا؟ یہ نفس بیچارہ بھوکا پیاسا محتاج جو اللہ کے بندے پر انحصار کرتا ہے، سارا اس کا توکل اللہ کے بندے پر ہوتا ہے کہ وہ کھلائے گا تو میری بھوک جائے گی، وہ پلائے گا تو میری پیاس جائے گی۔ وہ کیا مقابلہ کرے گا؟ شیطان کا بس نہیں چلتا، نفس ویسے ہی بیچارہ طبی حالت کی وجہ سے کھسی ہوتا ہے۔ آئیے اپنے آپ کو اللہ کے بندے کے حوالے کریں، ماں باپ کے حوالے کریں، بیوی شوہر کے حوالے کریں، سارا کچھ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ نے بتایا۔